Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त बचाया और PDM के जो एक आखिरी उनकी जो एक कोशिश थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो भी हस्बे मामूल पूरी तरह नाकाम हुई। आज हम इकट्ठे हुए हैं, आपको इसलिए बुलाया कि हम आज जो कैबिनेट में एक ब्रॉडशीट इंक्वायरी जो कि मिनिस्ट्रियल कमेटी थी, उसकी सिफारिशात पे एक कमेटी बनाई गई जो कि इसकी ब्रॉडशीट केस की और इस फैसले पर मबनी तहकीकात करेगा। और उसके जो मेम्बरान हैं वो हैं एक फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सीनियर ऑफिसर फ्रॉम FIA, सीनियर लॉयर अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफिस। इस कमेटी का काम बुनियादी तौर पे इस बात को देखना होगा कि जो भी इस फैसले में जो लंदन हाई कोर्ट आर्बिट्रेशन कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें कौन कौन से किरदार सामने आए हैं, और जो हमारी इंक्वायरी कमेटी की जो TORs हैं उस पे ये सारी चीज़ें तय तक इन्वेस्टिगेट होंगी। और साथ ही साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह पनामा जो कि जर्नलिस्ट की रिपोर्ट से शुरू हुआ था, ये जो रिपोर्ट है, ब्रॉडशीट का जो फैसला है, ये हक़ाइक़ पे मबनी सबूतों के साथ एक फैसला है जिसमें कि पूरी तफसीलात भी हैं जो आपको फवाद चौधरी साहब बताएंगे और मैडम श्री मज़ारी बताएंगी। इसमें सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, और आज वही लोग जो कि PDM के नाम से इस मुल्क में मारे फिर रहे हैं और एक NRO की तलाश में हैं, किस तरह से उन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का पैसा लूटा, किस तरह से वो NRO से मुस्तफीद हुए। अब ये कहते हैं कि NRO हम नहीं लेंगे। इन्होंने माजी में जो NRO लिया उससे जो हमारी गुज़श्ता 20 साल हैं, और बाय द वे ये अहम है कहना कि ये इसमें इस 20 साल की करप्शन शामिल नहीं है। ये सिर्फ उन 2 अखबार की जिसमें कि इन्होंने हुकूमत की, उसका ये सबूतों के साथ फैसला है। और जो 20 साल हैं जो गुजरे हैं 2000 से इधर तक के, उसका तो इंशाल्लाह वो आगे उसमें भी होगा। तो आपको मैं कौम को यही बताना चाहता हूँ कि ये कितनी बदकिस्मती है कि NRO लेकर किस तरह से ये गलत पैसे से मुस्तफीद हुए, जायदादें मजीद बनाई और मजीद इनमें ढिठाई आई, फिर ये वापस इक़्तिदार में आए और इन्होंने बेखौफ व ख़तर होकर जितनी करप्शन की, जितने असासे बनाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। और अगर ये NRO न मिला होता इन्हें, इसी तरह तब जब प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं NRO की, इनको नहीं मिलेगा, बिकॉज हम जानते हैं कि NRO से मुल्क को कितना नुकसान पहुंचता है। एक नुकसान तो जो माली नुकसान है, और दूसरा नुकसान ये है कि इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। ये सियासत में भी आते हैं, ये ओहदों पर भी आते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, उन्हीं को इस्तेमाल करके, उन्हीं के वसाइल, उन्हीं के मुस्तकबिल को ये तबाह बर्बाद करते हैं।
تو میں چاہوں گا کہ اس کی تفصیلات جو ہے فواد چودھری صاحب بتائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ابھی تقریر سن رہا تھا مریم بی بی کی. ایک بات ویسے مانی پڑے گی کہ یہ جو شریف فیملی ہے آرٹسٹ ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ایک باقاعدہ آرٹ کی شکل دی ہے، اور جو ایک سمجھے کہ اس کو جس طریقے سے انہوں نے کرپشن کو ری شیپ کیا ہے، دنیا میں ری ماڈل کیا ہے، وہ صرف یہی کر سکتے تھے. تو جہاں پہ بندے کی کوئی صلاحیتیں ہوں اس کو ماننا بھی چاہیے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر تو یقیناً ہم شریف فیملی کو میں داد دینا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے، اور اب بھی جس طریقے سے جس کانفیڈنس سے آج مریم نواز شریف نے 1200 کے مجمع کو 1 لاکھ 1.5 لاکھ بندہ سمجھ کے خطاب کیا، وہ بھی ان کی کانفیڈنس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کس کانفیڈنس سے انہوں نے بتایا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے کس کانفیڈنس سے کیلیبری فونٹ کے اوپر جو ہے وہ جعلی دستاویزات بنا کے سپریم کورٹ میں دی تھیں. تو کانفیڈنس کی کمی ویسے ان میں نہیں ہے، یہ بات جو ہے یہ ماننی پڑے گی. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو کچھ ٹکرز وغیرہ چل رہے تھے. مولانا جو ہے میرا خیال ہے تنہائی کی اذیت کا شکار ہے، اور جس طرح سے ان کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ان کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے ان کو کوئی خلیفہ ہی مقرر کر دیں گے، اس سے ان کو لگا ہے کہ ایسا معاملہ ہو نہیں رہا. بڑی ان کو تنہائی اور اذیت کا شکار ہے. تو میں مولانا صاحب کو کہوں گا کہ اس کو سسپینڈ کریں، تقریر کو کسی حکیم وغیرہ کے پاس جائیں اور ذہنی تناؤ میں دباؤ کی کچھ جو تجاویز ہیں وہ لیں. ویسے بھی اب ہم نے پاکستان میں آپ کو بتایا CBD الاؤ کر دی ہے، اور اس کا اچھا وہ بھی ایک اچھا علاج ہے. مولانا جو ہے استعمال کرے، اس سے ان کو فائدہ ہو. اچھا جی، یہ جو سٹوری ہے جس کے اوپر تو زیادہ اہم بات ہے جو آپ لوگوں سے کرنے والی ہے، اور آپ میں سے تو خیر بہت سارے لوگ جو ہیں جو کہ بڑے طویل عرصے سے ان معاملات کو کور کر رہے ہیں، بہت سارے دوست جو میں دیکھتا ہوں یہاں ان کو تو ویسے ہی اچھی بچی کا پتہ ہے، لیکن کچھ جو ہمارے عوام ہیں ان کو لوگوں کو نہیں پتا، دوستوں کو ویسے نہیں پتا. پہلی بات تو یہ نہیں 1999 میں جب پرویز مشرف صاحب نے آ کے یہاں پہ ماشاء اللہ لگایا اور نواز شریف کی حکومت کو برطرف کیا گیا، تو 2 لوگ تھے. ایک کا نام تھا غضنفر صادق علی، اور ایک جو تھے وہ تھے طارق فواد ملک. یہ لوگ جو ہیں نیب، آپ کو معلوم ہے 1997 میں جو نیب تھی اس کا نام تھا احتساب بیورو. 1999 میں اس کو احتساب بیورو کا نام تبدیل کر کے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کر دیا گیا، اور اس کا جو پہلے سربراہ تھے وہ جنرل امجد تھے. تو جنرل امجد صاحب کو یہ 2 لوگ جو ہیں یہ آ کر کے ملے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو پھیلی ہوئی جائیدادیں ہیں ان کو ہم حکومت پاکستان کے لیے ان کا ٹریس کرتے ہیں، تو ہم سے آپ یہ معاہدہ کر لیں کہ آپ 20% ان جائیدادوں کا جو ہم آپ کو ٹریس کر کے دیں گے، آپ وہ اس کا 20% ہمیں دیں گے. جنرل امجد صاحب جو ہیں ان کو بروشر بھیجا گیا. یہ جو کمپنی تھی اس کا نام تھا ٹروون، اس کی جو سپیلنگ ہے TROUVONS، اور میں ابھی قرآن مظاہر صاحبہ سے اس کا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. تلفظ یہ ٹروون بیسکلی فرینچ جو ہے لگتا ہے، لیکن یہ کمپنی تھی جس کے بہاف کے اوپر یہ دونوں جو حضرات ہیں ملک صاحب اور علی، یہ چیئرمین نیب اس وقت جو ہے ان کو آ کر کے ملے، غضنفر علی صاحب اور فواد طارق ملک. ان کو بروشر انہوں نے بھیجا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ ہمارے یونٹس ہیں، ہمارے پاس انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں، ہمارے پاس وکیل ہیں، ہمارے پاس اکاؤنٹنٹس ہیں، فورینسک کا ہم کام کرتے ہیں، تو آپ یہ کام جو ہے وہ ہمیں دیں. جنرل امجد کو آئیڈیا پسند آیا، بڑا اچھا ہے اگر اس کے اوپر آ جائے، لہٰذا وہ کولوراڈو گئے. کولوراڈو امریکہ میں ہے، وہاں پہ وہ ان کے دفتر میں گئے ٹروون کے، اور اپریل 2000 میں انہوں نے یہ دورہ کیا. 2 لوگ ان کو وہاں پر ملے، ایک کا نام تھا جیمز اور دوسرے کا نام تھا ڈاکٹر پیپر. دونوں نے اپنی کمپنی کی پریزنٹیشن جو ہے وہ جنرل صاحب کے سامنے رکھی اور کہا کہ یہ کمپنی ہے اور ہم نے پہلے بھی یہ کام کیے ہوئے ہیں اور ہم آپ کو بھی یہ کام جو ہے وہ کر کے دیں. جنرل صاحب وہاں سے واپس آئے. فاروق اعظم علی اس وقت بہت سارے دوستوں کو یاد ہوگا، وہ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل تھے.
ان کے انہوں نے ذمہ لگایا کہ آپ اس ڈیل کو باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کا شکل دے, قانونی شکل جو ہے اس کی وہ دے. لہٰذا 20 جون 2000 کو نیب اور اس کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے مطابق ایسٹ ریکوری ایگریمنٹ جو ہے وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے نام کے اوپر نیب نے سائن کیا, اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ کمپنی یہ اثاثے ڈھونڈے گی اور 20% اس اثاثوں کا یہ کمپنی جو ہے وہ اپنی فیس کے طور کے اوپر لے گی. اچھا, یہ جو کچھ لوگ میں ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا, واٹس ایپ پہ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ براڈ شیٹ تو بالکل نئی کمپنی تھی, ان کو انہوں نے رکھا. براڈ شیٹ بالکل نئی کمپنی تھی اور آئی آر اے بھی بالکل نئی کمپنی تھی, کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں ٹریبون نے کانسٹیٹیوٹ کی یہ جو رشوت کی جائیداد تھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. تو براڈ شیٹ کے ذمہ یہ لگایا گیا تھا کہ وہ یہ جو ایشیا میں اور یو کے میں اور یورپ میں جائیداد دیتی تھی, اور آئی آر اے جو ہے وہ باقی دنیا میں جائیداد دیتی تھی. سو جو ٹرومو ہے انہوں نے اپنی آگے 2 کمپنیز کانسٹیٹیوٹ کی اور ایک فریم ورک طے کیا نیب کے ساتھ کہ ہم یہ کام جو ہے وہ کریں گے. یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ 20 جون 2000 کو یہ جو ہے وہ سائن ہوا. اس کے بعد براڈ شیٹ نے جو کام جیسے آگے کیا, انہوں نے ایک اور ریسپیکٹڈ فائنینشیل کمپنی تھی میٹرکس, اس کو ہائر کیا. میٹرکس ایک بڑی پروفیشنل کمپنی تھی, اس کے ساتھ اکاؤنٹنٹس بھی تھے, فورینسک کے لوگ تھے, وہ سارے جو ہیں انہوں نے مل کر کے اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شروع کی. میٹرکس کے ایک صاحب تھے جو فوکس, وہ پاکستان آئے, نیب سے ملے, اور اس کے بعد ایک اور بڑے ریسپیکٹڈ آدمی ہیں دنیا میں, مسٹر بائن نام ہے ان کا. یہ جو فورینسک کے یا یہ جس کو آپ کہیں کہ فائنینشیل کرپشن کے جو اثاثے ہیں ایسیٹس کو ڈھونڈنے کا, اس میں ان کا ایک بڑا ریسپیکٹڈ نام ہے دنیا میں. وہ پاکستان آئے 2001 میں, انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا. اچھا, یہ جون میں ہوا, یہ معاہدہ ہوا. فروری 2001 میں نواز شریف کا اس وقت مشرف صاحب کی حکومت کے ساتھ NRO طے پا گیا, اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی ہوئی یہاں سے جہاز پہ بیٹھی اور سعودی عربیہ چلی گئی. اچھا, براڈ شیٹ نے نیب کو خط لکھا, انہوں نے کہا کہ نا بات یہ ہے کہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ساری فیملی لوٹیاں ڈالتی باہر جا رہی ہے, تو اس میں کوئی ہمارے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے. ہم نے آپ کو یہ ساری پراپرٹیز جو ہیں یہ بتائی ہوئی ہیں, آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. اس وقت جو چیئرمین تھے جنرل افضل ریٹائر ہو چکے تھے, جنرل خالد مقبول اس وقت جو تھے وہ چیئرمین بن گئے. جنرل خالد مقبول صاحب نے ان کو کہا کہ یہ ابھی پاکستان کے سیاسی حالات ہیں, ان میں ذرا جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے, اس کو آپ تھوڑا سا ہولڈ کے اوپر رکھیں. اچھا, یہ جو جون میں معاہدہ ہوا تھا اس میں نیب نے 200 لوگوں کی فہرست دی تھی اس کمپنی کو, براڈ شیٹ کو اور آئی آر اے کو, ان لوگوں کے آپ نے اثاثے ڈھونڈنے ہیں. انٹرسٹنگلی ان 200 لوگوں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے. آگے چل کے جو طلعت گھمن ہے جو کہ نیب کے اس وقت کے فائنینشیل کرائم کے ہیڈ تھے, ان کو انہوں نے اسحاق ڈار کے اوپر جب پوچھا کہ وہ کیوں نہیں ہے شامل, حالانکہ ان کے بغیر تو آپ کو پتا الحمدللہ پاکستان کی کوئی کرپشن کی کہانی مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک ڈار صاحب اس میں اس کے اوپر اپنا ہاتھ نہ رکھیں. 20 سال میں تو ڈار صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کارنامے کیے ہیں کہ مطلب باقی پوری دنیا جو ہے ان کو ایک رول ماڈل سمجھتی ہے کہ کرپشن کو کیسا, پیسے کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے, کوئی سیکھنا ہے تو ڈار صاحب سے سیکھے. تو وہ 200 لوگوں میں ہی شامل نہیں. تو اس کی جو طلعت گھمن صاحب نے ایکسپلینیشن دی, انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہم نے ڈار صاحب کا نام شامل نہیں کیا کہ وہ نیب کی بڑی مدد کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب کا کے خلاف ڈار صاحب کی جو اپروول بننے کا یا نوازا معاوضہ بننے کا جو ساری معاملہ تھا وہ ہمارے جو ہے وہ سامنے آ گیا. اچھا, مئی 2 اور حدیبیہ کی وہ ساری قصہ کہانی جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ سارا آیا وہ سر. اچھا, مئی 2001 میں مسٹر بائن پاکستان آئے اور 5 ہائی پروفائل کیسز کے اوپر انہوں نے نیب کو بریفنگ دی. اچھا, اس کے بعد انہوں نے جا کے کہا کہ ہم نے بریفنگ تو دی ہے بٹ آپ کا رویہ بڑا کوئی کولڈ ہی ہے, کوئی آپ نے کوئی خاص دلچسپی جو ہے وہ آپ نے نہیں دی. اس کے بعد 28 اکتوبر 2003 کو نیب نے آئی اے آر اور براڈ شیٹ سے معاہدہ ختم کرنے کا نوٹس دے دیا. یہ جو پراپرٹیز ہیں جس طرح ابھی شبلی فراز صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے معاملہ, یہ NRO جو قوموں کو پڑتا کتنے کا ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ تو خیر $15 ملین ابھی جو ہے وہ ہم نے دیے, یہ تو دیے ہی دیے,
لیکن نواز شریف صاحب کے پیسے جتنے اس این آر او کے بعد معاف ہوئے، آپ صرف ایک اس مثال سے اندازہ لگا لیں کہ شہباز شریف صاحب نے 7.34 ملین ڈالر نیب کو دیے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 2000 میں 7.34 ملین ڈالر، یعنی 70 لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ پیسہ آج سے 20 سال پہلے، جب ڈالر کتنے کا ہوگا؟ 60 روپے 60 روپے کا ہوگا، 50-60 روپے کا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اس وقت انہوں نے جو ہے 7.34 ملین ڈالر دیے۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ جی تو بہت چاہتا ہے کہ سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ اب سچی بات یہ ہے کہ اقتصاد یہاں پہ ہم نے تھوڑا اس کا دائرہ پھیلانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ 7.34 ملین ڈالر بعد میں کیا ہوا؟ جب حکومت آئی تو افتخار چودھری صاحب نے عدالت کے اندر کہا کہ ابھی یہ پیسے واپس کرو، اور آج وہ ماشاءاللہ وہ واک کرتے پھر رہے ہیں، ان کی زندگی جو ہے وہ نارمل ہی چل رہی ہے، اور انہوں نے قوم کے یہ پیسے، اور نیب کو کہا کہ آپ کو آرڈر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میرے آرڈرز کے اوپر سیدھے پیسے جو ہے واپس کریں۔ 7.34 ملین ڈالر جو شہباز شریف نے جمع کروا دیا تھا نیب میں، وہ افتخار چودھری کے حکم کے اوپر جو ہے اور اس وقت معاملے کے اوپر جو ہے وہ واپس کرنا پڑا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح کے حالات ہیں۔ اینیوے، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ چل رہے تھے کہ 2015 میں موضوع فونسیکا آ گئی، اس کے بعد 2003 کے بعد ایک لمبی جو ہے وہ کہانی ہے جس میں ابھی ڈاکٹر مزاری آپ کو بتائیں گی بھی کہ اس کے اوپر بھی ہم نے بڑا غور کیا، کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں عمران خان کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے نہ یہاں پہ چھوڑنے والوں کو جو ہے کوئی این آر او دینا ہے، اور نہ یہ جو مانگ رہے ہیں ان کو ہم نے کوئی این آر او دینا۔ اس کے درمیان جو کچھ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ یہ معاہدہ جا کے یک طرفہ طور پر ہم نے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے وہ ہمیں نوٹس دے دیا، آربیٹریشن میں جا کے 15 ملین ڈالر جو ہیں وہ کسی کمپنی کی ایک اور کمپنی ساتھ بنائی، ہم نے اس کو 15 ملین ڈالر بھی دے دیے، اور وہ فیصلہ بھی بعد میں ہمارے خلاف ہو گیا۔ وہ ایک علیحدہ درمیان میں کہانی ہے، اس کے لیے بھی ڈاکٹر مزاری بتائیں گی کہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ بہر نیب کی اس کے اوپر جو رپورٹ بنائی گئی نیب نے، اور شریف گورنمنٹ 2015 آ گیا، اس میں 2016 میں یہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا آربیٹریشن کا۔ اب آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے تو بہت سارے لوگ میں دیکھ رہا ہوں جنہوں نے پیناما کور کیا تھا، آپ کو معلوم ہے 2016 میں پیناما اور اپنے عروج کے اوپر چلا گیا تھا 2016 میں، لیکن پاکستان میں اس فیصلے کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ ہی جے آئی ٹی کو اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے نہ بتایا، نہ حکومت نے بتایا، اور نہ ہی ہمارے کسی سفارت خانے نے یہ اطلاع دی جے آئی ٹی کو اور حکومت کو کہ یہ ایک فیصلہ 2016 میں ہمارے خلاف آ گیا۔ اصولی طور کے اوپر تو جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی، جو سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی یا سپریم کورٹ میں کیس تھا، حکومت پاکستان کو بتانا چاہیے تھا نا کہ یہ فیصلہ ہے ہمارے خلاف ہے، لیکن خود نواز شریف اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ چیئرمین نیب اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ کس قسم کے اس وقت کام کر رہے تھے، جو اس وقت کے چیئرمین نیب تھے، وہ خبر جو ہے وہ ود ہیلڈ کر لی گئی۔ 2016 کی یہ خبر جو ہے یہ کبھی واپس جو ہے وہ نہیں آئی۔ اینی ویز، ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ انہوں نے ایک جو ہے وہ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، اور اس کمیٹی میں کون کون ہے؟ سب سے پہلے مسٹر میرٹ بیزنانٹ ہے، مسٹر لیروکا ہے، مسٹر مارکووٹس ہے۔ اچھا، اب یہ جو لیروکا ہے یہ بڑے ریسپیکٹڈ لائر ہیں، امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں وہ ان کے ساتھ ہیں، کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ مارکووٹس ہیں، یہ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کا ایکسٹینسو ایکسپیرینس ہے فورینسک کے اوپر۔ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے امریکہ، انہوں نے یو کے، کے ایس اے، یو اے ای اور پاکستان، اس میں جو شریف فیملی کی پھیلی ہوئی پراپرٹیز تھی 76 پراپرٹیز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی، اور وہ پراپرٹیز انہوں نے پاکستان کو پیش کی۔ اس بنیاد کے اوپر یہ جو ایویلیویشن بنی اس میں، اور اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کیسز جس کے اوپر
ایویڈنس موجود تھی لیکن کبھی کیس اس طرح سے نہیں گیا. اس میں سے ایک کیس تھا جس میں $160 ملین لاہور اسلام آباد موٹر وے کے شریف فیملی کو گئے. اس کے میں یہ بھی شامل ہے کہ کس طرح سے کسینوں میں وہ پیسے جو ہیں وہ گئے اور بائٹ کیے گئے, لیکن اس کی انہوں نے کہا کہ ابھی اس کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے, اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. سو یہ جو لوگ ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں, آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یہاں تو پی ٹی آئی حکومت ہے, عمران خان ان کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں, شبلی فراز, سی ڈی مزاری, فواد چودھری, یہ تو ان کا انٹرسٹ ہے, یہ تو ان کے خلاف ہے. یہ جو لندن کی ہائی کورٹ ہے, یہ جو تینوں لوگ جن کے میں نے آپ کے نام لیے ہیں, یا امریکہ کے جو لائر ہیں, ان لوگوں کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا سوائے اس انٹرسٹ کے کہ وہ جائیدادیں ڈھونڈتے اور لیجٹیمیٹ جائیدادیں جو ہیں وہ بتاتے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے لیتے. لہٰذا یہ تقریباً $850 ملین کی جو ایویلیویشن ہے وہ ہمارے سامنے آئی, جس کو $100 ملین کے اوپر جو ہے وہ کیلکولیٹ کیا گیا اور اس کے پیسے جو ہیں وہ نیب کو کہا گیا کہ وہ ان کو ادا کرے. لیکن اس ساری کہانی سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہی ہوا کہ یہ واقعی آرٹسٹ ہے. اور آپ دیکھیے کہ کتنا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے گئے, وہ پیسہ وہاں پہ اسٹیش کیا گیا, لیکن اس کے اوپر جو ساری کارروائی ہے یا جو سارے معاملات ہیں وہ اب تک ہولڈ ہوئے ہیں. اور اب یہ چیئرمین نیب اور جو نیب کی ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مقدمات کو جلد از جلد کنکلوڈ کرے تاکہ لوگوں کی طرف جائے. اب صرف آخری جو حصہ تھا کہ اس کے اوپر کیبنٹ کمیٹی نے کیا کیا اور اس کی کیا TORs کیا ہے, وہ ڈاکٹر مزاری سے میں ریکویسٹ کروں گا. کیا تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو رقم انوالوڈ ہے, جو آئیڈینٹیفائی ہوئی ہے, اتنی میسیو رقم ہے. 800 ملین کی اتنی پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں جو کہ باہر ہیں, جو کہ انلیگل ہیں, ان اکاؤنٹڈ فار ہیں. اور یہ براڈ شیٹ اور ٹروو کا اور جو کیا کہتے IAR کی فائنڈنگز ہیں, یہ ایک حصہ ہے کرپشن کی قسط کا. سوئس بینک اکاؤنٹس کا نہ بھولیے جو ہوا تھا, اور وہ راک ووڈ کے جو پہلے زرداری صاحب نے کہا کہ میری تو ہے ہی نہیں, حکومت لے لے, اور پھر واپس سے انہوں نے اپنے آپ کو کلیم کر لی پراپرٹی. جس طریقے سے واجد شمس الحسن جو ایمبیسڈر تھے, ہائی کمشنر تھے UK میں, سوئٹزرلینڈ جا کے کاغذات اٹھا کے آ گئے. یہ ساری یہ قسطیں ہیں ایک طرف ٹوٹل کرپشن کی. براڈ شیٹ کی اب پینما میں پہلے خبر نکلی, براڈ شیٹ کی اب خبر آ رہی ہے جو کہ 2016 میں آنی چاہیے تھی. اور جو سوئس بینکس کا ہے اس کو بھی نہ بھولیے, وہ بھی ہے. اور یہ میں حیران ہوں, آج میں نے کچھ مریم کی سپیچ بھی سنی اور ان کا رونا جو روتی رہتے ہیں, کون مانگ رہا ہے NRO. اور بی آپ نے ایک نہیں 2 NRO مانگ کے لے لیے ہیں, اب آپ تیسرے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کچھ دیکھیں, میری ایڈوائز ہے کہ مریم نواز شریف ایک دفعہ یہ جو آربیٹریشن کورٹ کی 2 رپورٹس ہیں اور جو اس لنڈن ہائی کورٹ کی ہیں ان کو پڑھ لیں. جب پڑھیں گی, اگر انگریزی کا مسئلہ ہے تو اردو کی ترجمہ بھیج سکتے ہیں, خود ان کو شرم اتنی آئے گی کہ بول نہیں سکیں گی. کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے حکومت اس وقت تھی, اداروں کو استعمال کیا, یہ اگریمنٹ نیب کی انویسٹیگیشن جس طریقے سے روکی گئی, کون شخصیتیں تھیں جو ملوث تھیں, کیوں روکی گئی, کس کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے روکی گئی, کس کو فائدہ ملا ان سے, یہ ساری چیزیں اب آ گئی ہیں ان رپورٹس میں. اس واسطے یہ میں سمجھتی ہوں کہ کن چوروں کو بینیفٹ ملا, کہ کس کو دیا گیا, کیوں دیا گیا اور کس نے دیا گیا, اس پہ بھی ہم نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے. اس واسطے کیبنٹ نے یہ اپروول دیا ہے انکوائری کمیٹی کی, جو شبلی نے ان کو بتا دیا ہے. 45 ڈیز میں ہم ریکویسٹ کریں گے اس انویسٹیگیٹو کمیٹی کو کہ ہمیں رزلٹ دیں. اور انکوائری کے TORs بھی بن گئے ہیں, 5 حصے ہیں اس کے, انہوں نے بتا دیے کمیٹی ممبرز کا. تو انکوائری کمیٹی کے TORs بھی ہیں, تاکہ شروع سے جب سے نیب کی اگریمنٹ ہوئی
ان کے ڈفرینٹ کروؤں کے ساتھ، پھر براڈ شیٹ کے ساتھ یہ ساری اگریمنٹس کیسے ہوئیں، کیا خامیاں تھیں اس میں، کس طریقے سے روکی گئی، 2016 جب یہ رپورٹ آئی کیوں نہیں آگے گئی، شریف خاندان کو اور بھی اس میں شیرپاؤ کا نام ہے اور بڑے نام ہے، کیوں یہ روکی گئی انکوائریز، کیوں ابھی تک ان کو سزا نہیں مل رہی. اور اب ایویڈنس سارا ہمارے پاس آیا. اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کی کورٹس کی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے انویسٹیگیشنز، یہ بیرون ملک یونائٹڈ کنگڈم جس کے قانون عام ایکسیپٹڈ ہے کہ بڑا رسپیکٹیبل کریڈیبل ہے، ادھر یہ ججمنٹس آئی ہیں شریف خاندان کے خلاف. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ججمنٹس آنے کے بعد کم سے کم کچھ شرم حیا ہو مریم میں تو چپ کر جائیں، کچھ عرصے پڑھ لیں کہ ان کے خاندان نے کس طریقے سے اس ملک کو لوٹا، اور جو لوگ ملوث ہیں ایک ملک ایک دفعہ تو لوٹا جو انہوں نے چوری کی ساری، جو منی لانڈرنگ کی، ملک کو دوسری دفعہ لوٹا جنہوں نے اگریمنٹس کی کہ ان کو معاف کر دو، جنہوں نے انویسٹیگیشن روکی. تو قوم کو دو دفعہ نقصان پہنچا ہے. ایک دفعہ جو ہم نے ان براڈ شیٹ وغیرہ کو پیسے ادا کیے اور ایکشن نہیں لیا ریکوری کا، وہ بھی قوم کا پیسہ ڈوبا. اور جو انہوں نے اپنی منی لانڈرنگ اور لوٹ گھسوٹ کی ہے وہ ایک، میں سمجھتی ہوں یہ براڈ شیٹ بھی ٹپ آف دا آئس برگ آپ سمجھ لیں. اس میں اور سوئس بینکس کا اگر آپ ملائیں گے، پینما کو ساتھ ملائیں گے تو قوم کو اندازہ ہوگا کس طرح یہ فیملیز نے لوٹا ہے اس قوم کی نیشنل ریسورسز کو. اور اس واسطے انکوائری کمیٹی کے ٹی او آر جو آپ کو ڈیٹیل میں مل جائیں گے، اس میں ہم نے اس میں یہ ہے کہ وہ ذمہ داری فکس کریں کون سے لوگ تھے جنہوں نے نیگوشیٹ کیا، اپروو کیا، اور سارے بینیفیشریز کے نام ایکسپوز ہوں. اور یہ کمیٹی کو یہ بھی پاورز ہیں کہ وہ جس شخص کو بلانا چاہیں بلائیں، جس ادارے سے کوئی کاغذ کوئی اگریمنٹ مانگنا چاہیں ان کو دینی پڑے گی ان اداروں کو، تاکہ ایک ہی دفعہ ساری انویسٹیگیشن قوم کے سامنے آ جائے اور جن کو سزائیں ملنی چاہیے قوم کا خزانہ لوٹنے کا ان کو سزائیں ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چیختے رہیں جی ادھر سے پیسہ ادھر سے پیسہ، اور پرائم منسٹر پہ غلط الزام اور لوگوں پہ غلط الزام. آپ کے تو ثبوت آ گئے ہیں، بار بار ثبوت آ رہے ہیں، چاہے پینما ہو، چاہے سوئس بینکس ہو، چاہے یہ براڈ شیٹ کی ریولیشنز ہو، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. واضح طور پہ آپ کی کرپشن، آپ کی منی لانڈرنگ، اور جو اماؤنٹس ہیں، فرسٹ اینڈ میں آپ ذرا اماؤنٹس بھی بتا دیں کہ کس حد تک ہوئی ہے. آپ اندازہ کریں یہ ملک غریب نہیں ہے، ان لوگوں نے غریب کرنے کی کوشش کی ہے جس طریقے سے انہوں نے لوٹا ہے. جو ان کے پاس لوٹ گھسوٹ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اس سے تو پاکستان واضح طور پہ لگتا ہے بڑا امیر ملک ہے جس کے ریسورسز ہیں، انفینٹ ریسورسز ہیں، جو یہ لوگ ہاتھ مارتے جا رہے ہیں. اور آج سب سے شرم کی بات یہ ہے کہ مریم نواز کہ جی پرائم منسٹر کو ہندوستان سے پیسہ آیا اسرائیل سے. خدا کا خوف کرو، تمہارا باپ ہندوستان گیا اپنے بیٹوں کو لے کے، بزنس مین سے ملایا، تمہارے گھر شادی پہ اجیت دوول آیا، کس منہ سے آپ کہہ رہی ہو ہندوستان سے کس نے پیسہ لیا؟ کس نے ہندوستان بزنس مین کے بزنس لوگوں کے ساتھ ڈیلز کی؟ شرم کی بات ہے. نواز شریف گیا پرائم منسٹر بن کے ہندوستان، اور پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان کا پاکستانی پرائم منسٹر اے پی لوگوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے بھی نام ہوں گے. اس حوالے سے ہم تک پوری انفارمیشن نہیں پہنچ پا رہی. کیا اس جو یہ تاثر بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید انڈر ہینڈ کوئی گورنمنٹ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ڈیل ہے کہ آپ خاموش ہیں؟ آپ بھی دیکھیں بلاول نہیں آئے اور آگے مولانا کو جو ہے وہ ان کا دل کمزور ہو رہا ہے، آپ اس طرح کے سوال پوچھے جا رہے ہیں. اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی اگر کوئی آپ شیئر کریں، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو میں نے 10% نہیں کہا تھا، ایک عام اصطلاح بن گئی تھی کہ اس میں 10% ٹنگوں سے بم باندھ کے پیسے لینے کے معاملات تھے. لوگ یہ سننا چاہتے ہیں if I am not wrong
کہ زرداری صاحب نے کیا کیا. پھر یہی سوال ان کا جو اس کو میں I would like to put it in a different way. زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں ہے کہ یہ پیسہ کب تک آ جائے گا. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری دلچسپی یہی ہے کہ پاکستان کو یہ جو لوٹا ہوا مال ہے یہ جو ہے تو واپس آئے، کیونکہ جس طرح سے ہم قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں انہی خرچیوں سے، اور انہوں نے جس طرح کے اس ملک کے اثاثوں کو لوٹا، اس میں آپ یہ نہیں کہیں کہ جی یہ ایک یک طرفہ ہو رہا ہے. اس میں جو پیپلز پارٹی کی جو مین کردار ہیں اس میں عمومی اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو سوئس اکاؤنٹس تھے $64 ملین یا $65 ملین، کس طرح سے وہ غائب کیے گئے، سر محل کا کیا ہوا، یہ سارے جو ہے تو اس میں ہیں، رڈار پہ ہیں. اور ان کی جو تحقیقات ہیں اور ان کی جو ان پہ آخری جو ہمارا جو ہدف ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہ پیسے پاکستان واپس آئیں. لیکن NROs کی صورت میں جس طرح سے آپ نے سنا کہ NROs کی صورت میں جس طرح ایک سیاسی اس کی ایکسپیرینسی کے طور پہ جس طرح کے دیے گئے NROs ماضی میں، اس نے بے انتہا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے ہر اس انویسٹیگیشن، ہر اس کوشش کو جس میں کہ کوشش یہی تھی کہ یہ پیسے واپس آ جائیں، اس میں NRO لے کے، اور ابھی بھی یہی کوشش ہے. آپ کا کیا خیال ہے جو PDM کر رہی ہے تو یہ ان کو کوئی جمہوریت سے بہت دلچسپی ہے؟ قطعی نہیں. یہ تو صرف ان کی اگر آپ تقریر بھی سنیں تو یہ صرف NRO لینے کے چکر میں ہے. نا امید ابھی بھی نہیں ہوئے، لیکن اب ان کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں. عظیم صدیقی. شبلی فراز صاحب، یہ بات تو ازہر من الشمس ہے کہ آپ کے کپتان یقیناً کرپٹ نہیں ہیں، لیکن شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ منطقی انجام تک ہم پہنچائیں گے ان ذمہ داروں کو جو براڈ شیٹ والے معاملے میں ملوث ہیں. کیا قوم کو یقین دلانے کے لیے ابتدا کابینہ میں بیٹھے ہوئے اور کابینہ سے باہر شوگر سکینڈل کے ذمہ داروں کے خلاف اگر کارروائی کی جائے تو قوم کو یقیناً اس بات کا اعتماد حاصل ہو جاتا اور یقین ہو جائے گا کہ آپ لوگ مخلص ہیں یہ انکوائری کروانے میں بھی. تھینک یو سر. اسی کے ساتھ اگر ضمنی بھی لے لیں، کیا پرویز مشرف کو بھی، کیا پرویز مشرف جو NRO کا بانی تھا اس کو بھی بلایا جائے گا، جس طرح شری صاحبہ نے کہا کہ وہ کسی کو بھی بلا سکیں؟ سر میرا بھی ضمنی سوال یہ ہے، رئیس ہمارا ٹی وی سے سوال یہ ہے کہ محمود اصغر صاحب نے مولانا صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فتویٰ دیں لوگ سرکاری گودام لوٹ لیں، کیا یہ بغاوت نہیں ہے؟ دیکھیں، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس ریاست کا حصہ میں نہیں ہوں تو وہ نامکمل ہے. تو ان کی کیا باتیں، انہوں نے تو اب جس طرح کہ وہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ذہنی توازن ہو بیٹھے ہیں، کیونکہ بنتا بھی ہے جس طرح کہ ان کو آخر میں چھوڑ دیا جاتا ہے خالی کرسیوں کو خطاب کرنے کے لیے، اور یہ زیادتی ان کے ساتھ ہوتی ہی رہتی ہے. اور جس طرح سے کہ ان کو مایوسی در مایوسی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں گے. تو موقف ہی یہی ہے اور ہمارا نعرہ یہی ہے، تو ہم اس کو کسی صورت میں کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے. پرویز مشرف کو بلائیں گے، اس کو مینڈیٹ ملا ہے براڈ شیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. آپ کب تک تعین کریں گے کہ جو نیب کے حوالے سے جو انہوں نے واپس لیا کس کا کتنا قصور تھا؟ کیونکہ 3 دور گزر چکے ہیں. اس کے بعد 2003 میں یہ واپسی ہوئی تھی، تو کس دور کے نیب نے کتنا زیادہ کیا؟ دوسرا 2014 سے آج جو اپوزیشن آئی ہے اس کے اوپر بھی ہمیں کچھ بتا دیں. تو 2014 سے ایک کیس چل رہا ہے، اس کا فیصلہ کیا ہو جانا چاہیے؟ اور دوسرا جو اپوزیشن کے خلاف آپ لوگوں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں اسی کے فارم فنڈنگ کے حوالے سے، کیا اپوزیشن آج کچھ وہ بھی ثبوت لے کے آئی ان کے حوالے سے؟ فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا 15 کروڑ ڈالر کی ایک ثالثی ہوئی ہے، آربیٹریشن ہوئی ہے. میڈم بتا دیجیے کہ وہ 15 ملین ڈالر کی جو ثالثی ہوئی، جو ڈالر دیے گئے وہ کس دور میں دیے گئے اور ان کا کون لوگ؟ زرداری صاحب کے دور میں. زرداری صاحب کے دور میں دیے گئے، اور وہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے ہمارا جو TOR ہے اس میں شامل ہے کہ کیسے دیے گئے اور وہاں پہ کیسے. پرویز مشرف کو بلائیں گے. دیکھیں، ہم نے کمیٹی کو اتھارٹی دی ہے، جس کو مرضی وہ بلانا چاہے. ہم نے کسی کوئی ریسٹرکشنز نہیں کی، جو بھی وہ لفظ ہوگا اندر باہر کہیں سے ان کو ہوگا.
मैडम एक तो ये बता दें, आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जिस तरह बता रहे हैं $15 मिलियन है, उस वक्त बाबर अमान ने वो सारी चीजें की थी, बाबर अमान ने क्या किया? इसके साथ दूसरा ये बताएं कि आपने सारी चीजें क्लियर कट बता दी है एक फैमिली के खिलाफ, इस तमाम एनआरओ में जर्नल शामिल थे और उसको आप तो देखिए, पहली चीज हमने ये रिपोर्ट पब्लिक की है, हमने रिपोर्ट पब्लिक की है, आप सब देख लें उसमें क्या है, और हम जो मुलव्वस होगा इसी वास्ते इंक्वायरी कमेटी बैठी है ना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। Audio Jungle. Audio Jungle.